अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, हालिया टाइम में अगर हम देखें तो अमन अमान की सूरत हाल इस सूबे में बिगड़ रही है और अब खैबर में हम देखें तो ऑपरेशन होने जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खैबर जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, शेरशाह अफरीदी साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि कबायली अजला में जो ऑपरेशन होने जा रहे हैं इसकी क्या वजूहात है और इसमें जो अवामुल नास है उसको किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेरशाह साहब, ये बताएं कि अभी जो तीरा में ऑपरेशन होने जा रहा है इसकी कुछ डिटेल्स हमसे पेश करें, साथ ही साथ ये कि इसकी वजह क्या है। तीरा में ऑपरेशन की हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं। बैकग्राउंड ये है कि तीरा में हमारे पास 2022 से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छा। और हम टाइम टू टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, ज़िली इंतज़ामिया के साथ, उनके साथ हमारे रवाबित होते थे। और इसी असना में हमने एक अमन मार्च भी किया था जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था और हम यही अमन का मुतालबा कर रहे थे। ये हालात बिगड़ते गए, रोज़ बरोज़ बिगड़ते गए और इसी असना में हम टाइम टू टाइम उनके साथ इन टच होते थे। और आखिरकार जब हालात इस नहज पे पहुंच गए कि एक ही घर के 23 लोग शहीद हुए तो हमारी मीटिंग आईजीएफसी के साथ और कोर कमांडर साहब के साथ हो गई, जिसमें उन्होंने हमें साफ बता दिया कि हम या तो आप हमारे साथ खड़े हो जाएं लड़ने के लिए, या तो आप अगर नहीं, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है तो आप या तो वहाँ से निकल आएँ कि हम वहाँ पे ऑपरेशन करें। और तीसरा ऑप्शन उन्होंने हमें ये दिया कि या तो हालात ऐसे ही चलते रहें कि कोलेटरल डैमेजेस होंगे। तो उसी असना में हमने अपने जो मुअज़्ज़िज़ मशरान हैं वहाँ के लोगों के साथ मशवरे किए और इसी में हमारे बहुत टाइम लगा, महीने लगे, क्योंकि लोग वहाँ से नकल मकानी के लिए तैयार नहीं थे। अभी चूँकि उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया कि चूँकि हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे थे तो उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया वहाँ की आवाम ने कि हम कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम फ्रेम के लिए वहाँ से निकल आते हैं और यहाँ पे आप लोग ऑपरेशन कर लें और ये इलाका हमारे लिए साफ़ करके हमें वापस दे दें। तो उसमें 34 नुकात उन्होंने दिए थे जो कि एग्रीड हो गए दोनों पार्टीज़ के दरमियान। और उसी असना में आज वहाँ पे 8 तारीख को वहाँ से इनखिला शुरू हो गया है ऑफिशियली। सही। ये भी बताया जा रहा है कि दहशतगर्द अनासर का जो मकामी लोग उनको ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, वो एक कहावत है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर। तो ये तो एक जंग जारी है जिसमें ढाल भी इस्तेमाल होंगे, जिसमें लोगों को वहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं वो आते हैं लोगों के घरों में और वहाँ पे लोगों से मतलब रिहाइश भी लेते हैं ज़बरदस्ती। वहाँ पे लोगों के साथ मतलब वहाँ से ये लोग खाना भी खाते हैं, वहाँ से मूवमेंट्स भी करते हैं, तमाम तरह की सहूलतकारी उनकी। जी जी। लेकिन वो तो हमारी आवाम जो थी वो पहले हम जब जम नहीं हुए थे तो हमारी यही रिवायत थी कि हम ख़ुद ही इनको डील कर लेते। लेकिन आजकल जब हम जम हो गए हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी ही नहीं है कि उनको हम रोक सकें या उनको हम न्यूट्रलाइज़ कर सकें। ये तो अब हमारे जो रियासती इदारे हैं या रियासत है, ये अमन देना उनकी ज़िम्मेदारी है। सही। तो ये अब उनका काम है और हमने उनको कहा है कि आप सरअंजाम दें। सही। शेरशाह साहब, सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हम देखें तो साल 2023 और 24 के दौरान साबका कबायली अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात में तकरीबन 40% तक इजाफा हुआ है। आपके नज़दीक इस बढ़ती हुई शराब की जो बुनियादी वजह क्या सूबाई हुकूमत की नाकामी या गफलत है, उनकी पॉलिसीज़ नहीं है? देखें, सूबाई हुकूमत जो है सारी दुनिया देख रही है, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि लोगों को सहूलियात दी जाएं। उनकी प्रायोरिटी यूट्यूब और टिकटॉक पे मुनहसर है। उनकी प्रायोरिटी जो है वो अडियाला जेल तक है। उनकी प्रायोरिटी ये है कि वो लाहौर और कराची के चक्कर लगाएं। तो जब लोगों की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये ना हो कि वो लोगों की सहूलियात
کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیز بنائیں, ایک جو آپ کی انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں ہیں وہ ان کی کوارڈینیشنز بنائیں, اور صوبائی حکومت اور انٹیلیجنس جو ہے وہ کوارڈینیٹڈ ہو, اور ان کے تھرو ان چیزوں کا روک تھام ہو, اور جلد از جلد اس پہ کام کیا جائے. تو یہی ہونا ہے کہ میں تو حیران ہوں, یہ بھی ابھی 43% بڑھے ہیں, لیکن اگر اس پہ کام نہ کیا گیا اور بر وقت اس پہ توجہ نہ دی گئی تو یہ 49 اور 50 اور 90 اور پھر پتہ نہیں کہاں تک یہ پہنچ جائیں گے. وہی ہم 2007 اور 8 والے جو خیبر پختونخوا تھی اس میں چلے جائیں گے. تو یہ تو ان کی پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اپنی پالیسی شفٹ لائیں, اور اپنی پالیسی, لوگوں کی پالیسی پہ تو بات کرتے ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دن میں ایک پروگرام سن رہا تھا جو ہمارے شفیع جان صاحب ہیں, اسپوکس پرسن ٹو سی ایم جو ہیں ہماری گورنمنٹ کے, انہوں نے کہا کہ پالیسی شفٹ کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں, اور ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم پالیسی شفٹ کا مطالبہ اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں. پالیسی شفٹ جو ہے وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, وہ تو اسمبلی کا کام ہے. آپ پالیسی شفٹ لائیں گے, آپ لوگوں کو سہولیات دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک گورنمنٹ کے ایک ادارے کو کہیں کہ بھائی آپ اپنی پالیسی شفٹ لائیں, آپ ان کو حکم دیں. 18th امینڈمنٹ کسی کو ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے دے دیا تھا, اور ابھی تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ابھی تک ہمیں بیک سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا, اور زبردستی ان جو آج اس صوبے پہ مسلط ہے, یہ وہی 18th امینڈمنٹ کی جو ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں, یہ اسی کی وہ ہیں نتائج ہیں. اور اس پہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو وہ پہلی پرائیورٹی پہ رکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھ دیں. وہ صاف جو ہمارے اسپوک پرسن ہیں انہوں نے صاف لائیو ٹی وی شوز میں کہا ہے کہ بھئی ہماری پرائیورٹی عمران خان کی رہائی ہے, ہماری پرائیورٹی لوگوں کی کام کرنا نہیں ہے. تو یہاں پہ دہشت گردی بڑھے گی, یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ آئے گا, یہاں پہ بے روزگاری بڑھے گی, یہاں پہ تعلیم کا مسئلہ آئے گا, یہاں پہ بہت ایشوز آئیں گے جب آپ کی پرائیورٹی ہی نہ ہو. شیرشاہ صاحب, ایک اعداد و شمار کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قبائلی اضلاع کے لیے جو مختص فنڈز تھا اس میں سے 30 سے 35% کا حصہ جو ہے وہ استعمال ہی نہیں ہو سکا. تو کیا یہ وجہ بھی ہے دہشت گردی کی بڑھتی شرح میں ان اضلاع میں؟ بالکل یہی وجہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دیکھیں آپ نے 30 to 35% کا کہا. اگر یہ 30 to 35% آپ, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لگانے کے قابل ہی نہیں تھے, اس لیے یہ واپس ریفنڈ ہو گیا, واپس چلا گیا یہ فنڈ. تو اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے, آپ چلا نہیں سکتے ہیں ایک چیز کو, تو کیوں لوگوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ لوگ جو ہیں اگر آج نہیں تو کل, سال بعد, 2 سال بعد, یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یہ میں شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ ان باتوں کو اب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. ان سے وہ بیانی کی سیاست انشاءاللہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے. ڈیلیورنس کی سیاست اب جو ہے وہ واپس آنے والی ہے. تو اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو یہ لوگوں کو جواب کیا دیں گے؟ مطلب آپ یہ سوچیں کہ ہمارے 35 ارب روپے جو ہیں وہ پچھلی حکومت نے فیض حمید صاحب کو کینٹ کے اس میں مینٹیننس کے لیے دیے تھے کہ آپ اپگریڈ کر دیں, اپگریڈیشن کے لیے, اور وہ بھی فاٹا کے فنڈ سے دیے تھے. تو میرا بچہ جو ہے, جو آج کل آپ کو جو بچے بے سر و سامانی میں پھر رہے ہیں, جو وداؤٹ ایجوکیشن ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں, اب ان کو سہولیات نہیں دے رہے ہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ کھائے گا پیے گا نہیں. وہ تو واحد اس کے پاس راستہ جو ہوگا وہ غلط سائیڈ پہ یا دہشت گردی کی سائیڈ پہ جانا ہوگا. اس کے پاس تو وہ تو سروائیو کرے گا جو بھی اس کے لیے ہو. لیکن اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہمارے پاس, مطلب ہمارے لوگوں کے ساتھ آپشن ہی کوئی دوسرا نہیں ہے. اور ان کو وہاں سے وہ آپشن مل رہا ہے کہ آپ آئیں, ہمارے دوست بن جائے, اور ہم ٹھیک ٹھاک آپ کو معاوضہ بھی دیں گے, اور یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. تو یہ تو بالکل انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کی بڑھتی شرح میں کہیں نہ کہیں صوبائی حکومت کا بھی ہاتھ ہے؟ دیکھیں, واضح طور پر یہ بات واضح طور پر ہے کہ آپ کی دہشت گردی آپ کی اقتصادیات کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کی اقتصادیات بڑھیں گی تو آپ کی دہشت گردی کم ہوگی, کیونکہ اگر لوگوں کو جینے کا مزہ جو ہے وہ آ جائے اور بیسک نیسیسٹیز ان کو مل جائیں,
تو وہ اپنی جو علاقہ ہے، اپنی جو جگہ ہے، وہ اس کو سنبھالنا، وہ کوآرڈینیٹ کرنا سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ، سیکیورٹی جو ہماری ادارے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ کریں گے، ان کی مجبوری بن جائے گی. صحیح. شیرشاہ صاحب یہ بتائیں کہ سرکاری دستاویز کے مطابق امن و امان کی صورتحال کے باعث گزشتہ 2 برسوں میں قبائلی علاقوں سے تقریباً 50,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں. صوبائی حکومت اس انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے کیوں ناکام ہو رہی ہے؟ آپ نے 50,000 گھرانوں کی بات کی. لگ بھگ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس 50,000 میں 12,000 تیرا کی بھی ابھی ایڈ ہونے والے ہیں. صحیح جی. تو 12,000 اگر یہ ایڈ ہو جائیں تو یہ 62,000 گھرانے ہو گئے ہیں. تو آپ 4 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 3-4 لاکھ یہ اس کی آبادی ہو جاتی ہے، جو کہ میں نے ویسی رفلی لے لی ہے. 10-12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے. تو اگر ان کی اب دیکھ بھال صحیح نہیں ہوگی، ان کو روزگار نہیں ملے گا، ان کو جو ان کی آرائش ہے وہ ان کو صحیح نہیں ملے گی، تو وہ ان کے پاس کون سا آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم گزاریں. اور ان کو اگر صوبائی حکومت اس بات پہ نہ سوچے کہ ان کو ایک پازیٹیو اور ایک اچھے انوائرمنٹ نہ دے پائیں، تو یہ لوگ آبویس سی بات ہے کہ یہ لوگ اگر یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ ہر جگہ پہ برے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اس کی شرح جو ہے، جو ہماری کرائم کی شرح ہے، جو ہماری بے روزگاری کی شرح ہے، وہ ڈبل ہوتی جائے گی اور ان کے لیے اور مسئلے کھڑے ہوں گے. تو اس کے لیے اگر ہم بر وقت اور ٹائملی اگر ہم اس پہ وہ نہ کریں، کام نہ کریں، تو یہ جو ہے یہ چیزیں ان کی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں اور یہ ان کے لیے بہت بڑا ایشو بننے جا رہا ہے. صحیح. اسی کے متعلق اب ہم بات کر لیں تو پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی رپورٹ کے مطابق جو سابقہ ضم شدہ اضلاع ہیں ان میں 25% پولیس کی نفری کی کمی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ امن و امان کے اس قیام کے لیے فورسز کی استعداد میں اضافہ کرے گی؟ دیکھیں، بیانات سے تو میں امپریس نہیں ہوتا. صحیح. چونکہ ابھی تک 13 سالوں میں صرف ہم نے بیانات ہی دیکھے ہیں. اب آپ نے ایک بیان دیکھا ہوگا کہ میں 1,000 ارب روپے جو ہیں وہ میں فاٹا پہ لگانے کے لیے جا رہا ہوں. چونکہ آپ نے بجٹ 2,000 سم تھنگ پلس مائنس آپ نے لیا ہوا ہے پچھلے جولائی میں، تو آپ اس 2,000 میں اگر 1,000 فاٹا کو دے دیں گے، جو کہ اچھی بات ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنا، وہاں ان لوگوں کو اسٹیبلش کرنا، میں ان کے خلاف نہیں ہوں. لیکن آپ ریئلسٹک باتیں کریں، آپ ڈرامے بازیوں والی باتیں نہ کریں. اس میں ریئلسٹک ہو جائیں کہ بھئی یہ کام ہوگا کیسے. اگر آپ صوبے میں ہوتے نہیں ہیں، ہفتے میں آپ 4 دن جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور 3 دن 2 دن چھٹیاں ہو گئی، اس میں ایک دن آپ اس میں سرو کریں گے اپنے لوگوں کے لیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 4 دن باہر رہیں اور 1 دن یہاں پہ آپ بیٹھ کر تو یہ سارا صوبہ چلا سکیں. یہ دیٹ از نیئرلی امپاسبل. 25% آپ نے بات کی کہ ہماری کمی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ 90% کمی ہے. اچھا. اگر 90% کمی نہ ہوتی تو ہماری جو دہشت گردی کی شرح ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہوتی. آپ کے پاس، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وفاق کے پاس 5,400 بقایا جات ہیں، 5,400 پلس مائنس ارب روپے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 13 سال میں آپ کو 15 سال میں، جس میں 13 سال آپ کی حکومت رہی ہے، اس میں آپ کو 8,400 ارب روپیہ ملا ہے، اور جس میں 750 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کا دہشت گردی کی مد میں آپ کو ملا ہے. اس پہ آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ آپ نے اس صوبے کو کیا دیا ہے؟ اس صوبے کو تو آپ نے دہشت گردی کی مد میں، نہ تو ہماری پولیس والوں کے پاس وہ اکوپمنٹس ہیں، نہ تو ہمارے پولیس والوں کے پاس وہ وہیکلز ہیں، نہ تو پولیس والوں کے پاس ہماری وہ ٹریننگ ہے کہ وہ جو ہے تو ہماری وہاں پہ لوگوں کی دیکھ بھال کر سکیں اور ان دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. یہ اس طرح بیانات سے نہیں ہوگا. یہ پراپر ورک اپ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. آئی ایم 110% شیور کہ ان کے پاس ورک نہیں ہے. یہ آخر میں جاتے ہوئے یہ کہہ دیں گے کہ
ہم جو تھے آئے تھے صوبے میں اور ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہمارے پاس اپنا ہوم ورک پورا نہیں تھا جیسے ان کے پرائم منسٹر نے کہا تھا. صحیح. شیرشاہ صاحب، حالیہ ایک سروے ہوا ہے، اس کے مطابق یہ رپورٹس آئی ہیں کہ 60% جو قبائلی عوام ہے وہ صوبائی حکومت سے انتہائی مایوس ہے. آپ کی پارٹی یا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا لائے عمل ہے کہ آپ لوگوں سے یہ بد امنی ان کے علاقوں سے ختم کر سکیں یا عوام کا اعتماد بحال کر سکیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈیلیورنس کا دور آنے والا ہے. اور وہ ڈیلیورنس جو ہے ہمارے پاس فیوچر کا پلان چھوڑے، ہمارے پاس حال ہی میں پلان ہے. ہم حال ہی میں اسی گورنمنٹ میں ان سے زیادہ لوگوں کو دے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آج بھی یہاں کی تقریباً، اگر آپ میرے ضلع کی بات کر رہے ہیں تو 85,000 فیمیلز جو ہیں جو ایک ایک گھرانے کو چلاتی ہیں، ہمارے پاس 85,000 صرف فیمیلز رجسٹرڈ ہیں اور ان کو ان کی مد میں ان کو BISP پیسے دے رہی ہے، جس میں آپ پھر اس کے ساتھ ان کے بچوں کو لے رہے ہیں جو اسکول میں ایڈمیٹڈ ہیں. ہم پر بچہ ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ اپنے بچے کو ایڈمٹ کرائیں اور ہم آپ کے بچوں کے پیسے دیں گے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہنر مند کا ایک پروگرام کل لانچ ہوا ہے، وہ سندھ میں لانچ ہوا ہے اور وہ ہم پورے پاکستان میں لے کر آئیں گے. تو اگر ہمارے پاس حال ہی میں ایسا پروگرام ہے، ہمارے پاس آپ دیکھ لیں، آپ سندھ میں چلے جائیں، آپ سندھ کی بات کرتے ہیں لوگ کہ وہاں پہ کرپشن ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، آپ ایک NICVD کی مثال پورے ایشیا میں کوئی نہیں دے سکتا کہ وہاں پہ جتنے لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں. جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی سب سے بہترین ہاسپٹل جو ہے وہ پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ وہ NICVD ہے. NICVD میں آپ کی میرے علم کے مطابق صرف خیبر پختونخوا سے آپ کی وہاں پہ 100 میں سے 25% لوگ جو ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا کے ٹریٹ ہو رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں اور دعوے یہاں پہ صحت کارڈ کے ہو رہے ہیں. تو دیکھیں، اب ہمارے پاس یہ ہے، ایک تو ہمارے پاس جو پلس پوائنٹ ہے، ہمارے پاس ذہنی اور جسمانی طور پر ایک ینگ چیئرمین ہے بلاول بھٹو صاحب. تو ایز اے یوتھ اس کے پاس ساری وہ پلانز ہوں گی جو ایک یوتھ کو دینا آسان ہوگا، کیونکہ وہ پریکٹیکلی یوتھ ہیں، وہ صرف ڈائلاگز اور اس سے جو یوتھ نہیں بنے پھر رہے ہیں. تو ہمارے پاس زبردست سکیمز ہیں ہمارے، اور ہم نے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہم نے یہاں پہ ڈیلیور کیا ہے اور ہم پھر بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہ ہماری ریسنٹ پاسٹ میں آپ دیکھ لیں، 2007 سے 13 تک جو ہماری گورنمنٹ گزری تھی، تو اس میں آپ دیکھیں ہم نے فاٹا کو اس ٹائم پہ وہ اصلاحات دی تھیں جو وہ لوگ خود ہی مانگ رہے تھے. ہم نے ایک ریفرینڈم کی طور پر لوگوں سے پوچھا کہ آپ فاٹا کی جو 40 FCR ہے، 40 FCR، اس میں آپ کیا امینڈمنٹس چاہتے ہیں. تو ان کے مطابق ہم نے ان کو وہ سہولیات دی، انہوں نے ہمیں خود ہی پروپوزلز دی اور اس میں پلس مائنس کر کے تو ہم نے لوگوں کو دی. ہم نے فاٹا میں ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں، انہوں نے 1973 سے لے کر 1977 تک وہاں پہ 11 انڈسٹریز لگائی تھی اس دور میں. ہمارے پاس پاسٹ میں بہت کچھ ہے. ہم نے فاٹا کو جو ہے، یہ جو آج کل ہمارے جو نئے شعور والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری جو اکانومی ہے وہ باہر سے آنے والے پیسے پہ چلتی ہے. وہ کس نے دیا؟ وہ ہم نے دیا لوگوں کو. آپ کی خیبر پختونخوا کی 80% لوگ جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی کے تحت گئے تھے. اس ٹائم پہ بھٹو صاحب نے ان کے لیے باہر کے ملکوں میں روزگار کے مواقع دیے تھے اور وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے. اس کے علاوہ آپ کی جتنی انفراسٹرکچر ہے، آپ آفتاب شیرپور صاحب کے ٹائم میں دیکھ لیں. اس کے بعد اگر آپ حیات شیرپور صاحب کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، ہماری یوتھ کو نہیں پتا، انہوں نے ان کے نام سے ہی تو حیات آباد بنائے. تو ہمارے پاس HMC، حیات آباد، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہی کی ویژن اور مشن کے تھرو یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو ہمارے پاس الحمدللہ
میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہمیشہ پلانز ہوتے ہیں, ہمارے پاس ہوم ورک ہوتا ہے, ہم پلان کے تھرو, اسٹریٹجی کے تھرو جاتے ہیں, ہم دعووں سے نہیں جاتے ہیں. صحیح. آپ کراچی دیکھ لیں, آپ گمبٹ کی بات کریں, SIUT کی بات کریں, آپ لاڑکانوں جائیں, آپ جائیں تو تب آپ کو اندازہ ہوگا. یہ لوگ صرف سوشل میڈیا کے تھرو بیانیہ بنانے کی ذریعے سے یہ اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا کہ کراچی اور سندھ میں ہم نے کتنی ترقیاتی کام کیے ہیں. صحیح. شیرشاہ صاحب, آخر میں یہ بتائیں کہ سیکیورٹی تجزیہ کار جتنے بھی ہمارے, ان کے مطابق گزشتہ 3 برسوں میں جو بد امنی ہے یا دہشت گردی ہے, اس کی صورتحال کے علاوہ سنیچنگ کے کیسز, بٹہ کے خوری کے کیسز, ٹارگٹ کلنگ کے کیسز بھی موجود ہیں. تو آپ کے نزدیک صوبائی حکومت کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی ناکام پالیسیز ہیں, ان کی غیر سنجیدگی ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس یعنی کہ بات تو میں. عام کیسز ہیں, نہیں دہشت گردی کی تو نہیں, اس کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے ڈیلیورنس میں. وہ تو صرف اس میں انٹرسٹڈ ہے, اور وہ کھلے عام یہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام نے صرف عمران خان کو رہا کرنے کا ووٹ دیا ہے, ہمیں ڈیلیورنس کا ووٹ نہیں ملا. اچھا. اور یہ بیک فائر ان پہ ابھی آنے والا ہے, کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں. آپ یہاں پہ پشاور کی سب سے پوش علاقے حیات آباد میں آپ رات کے 8 بجے نہیں گھوم سکتے. ایسے ہی ہے. آپ سے سنیچنگ بھی ہوگی, آپ کو اغوا بھی کیا جا سکتا ہے, آپ کے ساتھ اینی تھنگ کین ہیپن ود یو. یا حیات آباد کی بات میں حیات آباد جو سب سے پوش علاقہ جانا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں, پشاور کا, تو وہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتا دوں کہ فاٹا میں جب فاٹا تھا, تب ہمارے پورے فاٹا کی جو کرائم ریشو تھی وہ صرف اور صرف یہاں پہ ایک تانے کے برابر تھی. اچھا. یہاں کے تانے کی 11.1% اس سے زیادہ تھی پورے فاٹا سے. تو اس پہ کام ہونا, اس پہ سوچنا, اس پہ بیٹھنا, ہمارے آپ 2 ٹینیورز اٹھار لیں, پچھلے 2 ٹینیورز جو ریسنٹ پاسٹ ہے, اس میں آپ دیکھ لیں اس پہ کتنا کام ہوا ہے. آپ کی اکارڈنگلی میرے علم کے مطابق آپ کے جو صوبہ ہے آپ کا, وہ 800 سے 850 ارب کا قرضدار بن چکا ہے, جو کہ ہم سنتے آ رہے تھے کہ ہم باہر سے قرضہ نہیں لیں گے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے خیبر پختونخوا سے سب سے زیادہ لوگ باہر برین ڈرین ہو کر جا رہے ہیں, جس کو برین ڈرین کہا جاتا ہے, ایگزیکٹلی یہاں سے جا رہے ہیں. یوتھ کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے, یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کل. تو اگر ان چیزوں پہ کام نہ کیا گیا تو آپ کی کرائم ریشو جو ہے وہ 100+ ہو جائے گی. ہر کوئی جو ہے وہ کرائم ریشو پہ آ جائے گا, ہر کوئی کرائم پہ کرنے پہ آ جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا. اگر سنجیدگی سے نہ دیکھا گیا تو شاید کہ اس پہ وہ ہو. اگر آپ دیکھیں کراچی میں لوگ کہتے تھے کہ آپ انسیف فیل کرتے تھے, اب آپ جائیں, اب آپ وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ آپ کو انسیف فیل ہی نہیں ہوگا. وہاں پہ اس کرائم ریشو پہ تقریباً کنٹرول پایا گیا ہے, جو کہ صرف کراچی آپ کے پورے صوبے خیبر پختونخوا کے برابر ہے. آپ لاڑکانوں جائیں, لاڑکانوں میں آپ میں گیا ہوں رات کے 12 بجے, رات کے 1 بجے آپ وہاں پہ پھریں, آپ کو ایسا لگے گا ہی نہیں کہ آپ لاہور میں نہیں پھر رہے ہیں. اچھا. وہاں پہ اتنا آپ سیف فیل کریں گے. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس روڈ میپ ہے, ہمارے پاس ورک پلیس ہے, ہمارے پاس جو ہیں وہ برینز ہے. ہمارے جو آج کل کے صوبائی صدر ہیں محمد علی شاہ باچا صاحب, وہ 3 دفعہ اس اسمبلی کے وہ پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں. انہوں نے اپنی جگہ پہ ڈیلیورنس دی ہے, وہاں پہ انہوں نے سکولز بنائے ہیں, وہاں پہ انہوں نے روڈز بنائے ہیں, وہاں پہ لوگوں نے ان کو 3 دفعہ اگر ووٹ دیا ہے تو ان کی خدمات کے مد نظر دیا ہوا ہے. انہوں نے بیانیہ کبھی نہیں بنایا, ہم نے کبھی نہیں بنایا. ہمارے آپ دیکھ لیں ڈی خان کی آپ مثال لے لیں, وہاں پہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں ان کی آپ مثال لے لیں, انہوں نے ڈیلیورنس کی ہے. وہاں پہ ہمارے احمد کریم کنڈی صاحب ہیں, انہوں نے ڈیلیورنس کی ہے. وہاں پہ ہمارے میاں خیل صاحب ہیں, انہوں نے ڈیلیورنس کی ہے. تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اتنی شدید قسم کے بیانی کی ہوا میں. تو یہ جو ہے آج کل میرے خیال میں, اور اس پہ ہم زیادہ تر فوکسڈ ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں ڈیلیورنس جو بیانیہ ہیں ڈیلیورنس کا وہ بنائیں گے کہ ہم ڈیلیور کر کے دیں گے ان لوگوں کو. اور آئی ہوپ
کہ اب لوگ سمجھ جائیں گے، ہماری جس کو ہم آج کل جنریشن زی کا نیم دے رہے ہیں، وہ سمجھ جائے گی کہ صرف بیانیوں سے کام نہیں ہوتا ہے. صحیح. بہت شکریہ تھینک شیرشاہ یو، صاحب. تھینک یو.